अस्सलाम वालेकुम कहानी गो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा नया बाब शुरू होगा जिसका नाम है दूरी निगारा मलायो, जिसके माना है मलाया का कांटा। उसने ख्वाब में देखा एक घना जंगल उसके आसपास था, ऊंचे दरख्त, कीचड़ आलूद ज़मीन, और वो तीनों उस पे चलते जा रहे थे। वो आगे था और दो लोग अकब में आते महसूस हो रहे थे। हब्स, गर्मी, पसीना, हर एहसास शदीद था। ख्वाब में भी वो जानता था कि ये ख्वाब नहीं था। दफतन वो रुका और झुक के गीली सुर्ख मिट्टी हथेली पे उठाई। फिर उसे चेहरे और बाजुओं पे मलते हुए सीधा हुआ तो देखा अकब में आती लड़की करीब आ चुकी थी। उसकी कमीज जगह जगह से मैली थी और सुनहरे गीले बाल गोल मोल जूड़े में बंधे थे। मुंह पे लगी सुर्ख मिट्टी सूख चुकी थी और वो मुंह बना के कह रही थी, क्या बार बार इस मिट्टी को खुद पे मलना ज़रूरी है तवांग को। उसने मध्यम मुस्कुराहट के साथ उस लड़की को देखा। जो हमें आता है वो हमेशा हमारी जान बचाएगा। वो हूँ करके मिट्टी उठाने झुकी तो उसके अकब में खड़ा नौजवान नजर आया जो एक दरख्त से पत्ते तोड़ तोड़ के अपने थैले में भर रहा था। एक झटके से वान फाते की आंख खुली। चंद लम्हे वो चित लेटा रहा, फिर साइड लैंप चलाया। अंधेर कमरे में जर्द रोशनी फैल गई। साथ सोई असरा जरा सी कसमसाई, फिर मगर जागी नहीं। फाते ने वक्त देखा, सुबह के 4 बज रहे थे। वो अपने ठंडे एसी वाले कमरे में मौजूद था और उसने माथे को छुआ। वहाँ न गर्मी थी न पसीना। फिर ये ख्वाब इतना हकीकी क्यों था। इन ख्वाबों से वो अब थकने लगा था। ये जंगल उसे बार बार नजर आता था। ख्वाब की जुजियात और तफसीलात इतनी गहरी होती कि वो ख्वाब ख्वाब नहीं लगता था। गर्मी और हब्स, जिस्म पे बहता पसीना, हर एहसास शदीद था। उसे दरख्तों के पत्तों की अशकाल और उन पे लगी लकीरें भी याद थीं। इंसानी जहन ख्वाब बुन सकता है, लेकिन इतनी बारीक बीनी से माहौल भी बुन सकता है क्या। ये ख्वाब नहीं थे, ये यादों की तरह थे। लेकिन वो कभी किसी जंगल में कीचड़ आलूद उलझे बालों वाली तालिया के साथ नहीं गया था। तो क्या ये ख्वाब उस बात की अलामत था कि वो और तालिया एक न ख़त्म होने वाले जंगल में सफ़र कर रहे थे। और उसके साथ ही उसे तालिया याद आई। फातिह ने अपने खामोश अंधेर कमरे को देखा। यही खामोशी अब उसके नए ऑफिस का भी हिस्सा बन के रह गई थी। एक हफ्ते से वो छुट्टी पे थी और उम्मीद थी कि आ जाएगी, इसलिए फातिह को उसका ख्याल तक नहीं आया था। लेकिन कल दोपहर जब वो उसकी मेज़ की अशिया गिरा के उस पर चीख चिल्ला के चली गई थी, तब से वो उसके दिमाग से एक लम्हे के लिए भी महव नहीं हुई थी। दोपहर से रात तक वो उस पर गुस्सा था, शदीद गुस्सा। उसने एक सियासी फैसला किया था और बहालत मजबूरी किया था, मगर वो उसके साथ इतनी बदतमीज़ी से बात करेगी, इस तरह मुश्तइल होकर इस्तीफ़ा दे जाएगी। वान फाते को रात तक इस बात पे शदीद गुस्सा रहा था और अब सुबह उठते ही वो गुस्सा अफसोस में बदल गया था, गहरे मलाल और गम में। अपने फैसले पे नहीं, क्या सियासत में हाथ गंदे करने पड़ते थे, सिर्फ इस बात पे कि तालिया अब नहीं थी। वो उठा और अपनी अलमारी तक आया। जॉगिंग के लिए कपड़े निकाले तो वो याद आई किस तरह वो सुबह ही सुबह उसकी जॉगिंग से वापसी के इंतज़ार में पोर्च में खड़ी होती थी। ऑफिस के लिए इस्त्रीशुदा कोट को देखा तो उस पर फ्लैग पिन नहीं थी। मलेशिया के झंडे वाली नन्ही सी पिन वो हमेशा उसके कोट पे लगा देती थी, और अगर वो कहीं गिर जाए तो तालिया के सियाह बैग से एक और पिन निकल आती थी। उसकी सियाह जंबील से ज़रूरत की हर शे निकल आती थी, सिर्फ फाते की ज़रूरत की। खुद अपने लिए वो शायद ही कुछ रखती हो। एक दफ़ा कैंपेन के दौरान उसने यही सवाल तालिया से उस वक्त पूछा जब उसने फाते को फ़ौरन से एनर्जी ड्रिंक निकाल के दी। लड़की, तुम अपने लिए भी कुछ रखती हो या नहीं। सुनहरे जूड़े वाली उसकी चीफ ऑफ स्टाफ बेनियाजी से मुस्कुराई थी। तालिया मुराद हर तरह के हालात में गुजारा कर सकती है, उसे इन ड्रिंक्स और एनर्जी बार्स की ज़रूरत नहीं होती। या शायद तुम किसी डाइट पे हो। उसने बोतल का ढक्कना खोलते हुए उस पर चोट की। मैंने एक दफ़ा 4 दिन एक रेन फॉरेस्ट में गुजारे थे और मैं साथ खाने पीने का कोई सामान लेकर नहीं गई थी। तो तुमने वहाँ क्या खाया पिया। ग्रास हुपर्स खाए और गुस्सा पिया। ओह, तुम ये कह रही हो कि तुम्हें कीड़े मकोड़े खाने आते हैं। जो हमें करना आता है ना सर, वो हमें हमारी जान हमेशा बचाता है।
وہ کہہ کے اپنی فائل اٹھاتی آگے بڑھ گئی تھی۔ کوٹ کی فلیگ پن پہ انگلی پھیرتے ہوئے وہ چونکا۔ کیا یہ اس کی کئی باتیں تھیں جو فاتح کے دماغ میں کہیں محفوظ ہو گئی تھیں اور اس کا ذہن ان کو الٹا پلٹا کے خوابوں کی صورت اسے دکھا رہا تھا؟ اس نے سر جھٹکا اور ٹریک سوٹ نکال کے الماری بند کی۔ آج سے تالیہ مراد کو مس کرنے کا دور شروع ہونا تھا اور فاتح بن رامزل اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ آریانہ کے علاوہ اسے کسی کو مس کرنا نہیں آتا تھا۔ وہ سیلیبریٹی تھا، وہ ناراض ہوتا تھا، اسے ناراض لوگوں کو منانا نہیں آتا تھا، اسے لوگوں کے پیچھے جانا نہیں آتا تھا، اور جو انسان کو کرنا نہیں آتا وہ اس کی جان تک لے سکتا ہے۔ صبح حالم کے لان پہ طلوع ہوئی تو گھاس کے تنکوں نے دھوپ کی توقع میں انگڑائی لینی چاہی، مگر آسمان کو بادلوں سے ڈھکا پایا تو شبنم کے بوجھ تلے کندھے ڈھلکا دیے۔ کچن کی گول میز پہ داتن ناشتہ چنتی نظر آ رہی تھی۔ ایڈم گال تلے ہتھیلی رکھ کے خاموش بیٹھا تھا۔ وہ رات گیسٹ روم میں ٹھہر گیا تھا۔ تالیہ پورا دن رابطہ نہ کرنے کے بعد رات دیر سے گھر آئی تھی اور کسی سے بات کیے بغیر اوپر چلی گئی تھی۔ وہ جب تک اس سے کچھ کہہ سن نہ لیتا اسے سکون نہ آتا، اسی لیے گھر واپس نہیں گیا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری جب وہ سیڑھیاں اترتی دکھائی دی۔ اس کو دیکھ کے وہ چونک کے سیدھا ہوا۔ داتن نے بھی میز پہ برتن رکھتے غور سے اسے دیکھا۔ عام دنوں کے برعکس وہ آج مختلف طریقے سے تیار ہوئی تھی۔ اس نے سفید ٹراؤزر پہ اے لائن سبز برساتی نما کوٹ پہن رکھا تھا جس کی ہڈ پیچھے کو گری تھی، کمر کے گرد بیلٹ تھی اور وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے ان کے قریب چلتی آ رہی تھی۔ سنہرے بال اب سیاہ اور چھوٹے ہو چکے تھے، اتنے چھوٹے کہ گردن کی ہڈی کو بمشکل چھوتے تھے۔ چہرہ سنجیدہ تھا۔ باب کٹ چھوٹے بالوں اور ہیئر بینڈ کی وجہ سے وہ ایک دم کم عمر نظر آنے لگی تھی۔ داتن نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ وہ اب کرسی کھینچ کے بیٹھ رہی تھی۔ کوئی نیا کون؟ کوئی نیا کردار؟ اس کے حلیے پہ سوال اٹھایا تو تالیہ نے سپاٹ سی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ ہاں وہی جو میرا اصل ہے، اور چہرہ جھکا کے دلیے کا پیالہ اپنے قریب کیا۔ یعنی اب تم تالیہ مراد بن چکی ہو؟ داتن نے گہری سانس لی۔ نہیں داتن، یہ اس وقت تالیہ مراد نہیں ہے۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ تالیہ مراد اس روز بنی تھیں جب بیسمنٹ میں ہم دونوں کو بٹھا کے انہوں نے اپنا کردار لکھوایا تھا۔ وہ باس لیڈی تالیہ مراد جس نے وان فاتح کے پاس جاب کے لیے جانا تھا، جو سب کچھ کر سکتی تھی۔ تالیہ خاموشی سے چمچ بھر بھر کے دلیا کھانے لگی۔ داتن نے حیرانی سے ایڈم کو دیکھا۔ اگر تالیہ ابھی تالیہ مراد نہیں ہے تو کیا ہے؟ حالم، اس نے مسکرا کے اس کے حلیے کی طرف اشارہ کیا۔ دلیے کے چمچ منہ میں رکھتے ہوئے تالیہ بھی مدھم سا مسکرائی۔ داتن نے چونک کے دوبارہ اس کا ہڈ والا کوٹ دیکھا۔ نظر کا انداز بدلا تو وہ ایک دم اسے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر لگنے لگی۔ تو اب تم حالم ہو، اس تبدیلی کی وجہ؟ تالیہ نے شانے اچکائے۔ وہ بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ کل جب میں کیل کی سڑکوں پہ بے مقصد پھر رہی تھی تو میں نے ایک سوپ کارٹ والے کو دیکھا۔ میں اس کے قریب گئی تو مجھے کچھ نظر آیا۔ وہ چمچ دلیے میں چلاتی دور خلا میں دیکھ کے کہنے لگی۔ انداز دوستانہ تھا، ورنہ ایڈم کو ڈر تھا کہ اب کتنے ہی دن وہ بات نہیں کرے گی، یا اگر بولی تو روکھا پھیکا گمسم انداز ہوگا۔ مگر وہ صاف گوئی سے اپنے دو بہترین دوستوں کو اپنی کیفیات بتا رہی تھی۔ میں نے اس کے برتن میں سرخ خون بھرتے دیکھا، مگر میں آگے بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب اس کی چیخوں کی آواز آئی۔ وہ آدمی سڑک کراس کرتے ہوئے کسی کار کے نیچے آ گیا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر دلیے کا چمچ منہ میں رکھا۔ وہ دونوں خاموشی سے اسے دیکھتے رہے جس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ 7 سال پہلے جب میں اس ملک میں آئی تھی تو مجھے دوسروں کے بارے میں سچے خواب دکھائی دینے لگے تھے، لیکن چند ماہ قبل جب میں نے تنگو کامل کے گھر کام شروع کیا تو وہ خواب کم سے کم ہوتے گئے، کیونکہ میں اس جادوئی سکے کے قریب تھی۔ میری دوسری ساری حسیات کم ہو گئیں اور صرف ایک شے رہ گئی، اس سکے کا حصول۔ ورنہ پہلے میں راہ چلتے لوگوں کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ دیکھ لیتی تھی۔ سکہ اور بریسلیٹ جب آیا تو مجھے صرف اپنے بارے میں خواب دکھائی دینے لگے۔ پہلے میں خود غرض ہو گئی تھی اور ملاقہ جا کے مجھے صرف اپنے سروائیول، اپنی تکلیف کا خیال رہا تھا۔ مگر کل جب میں نے وان فاتح کے دفتر سے استعفیٰ دیا تو جانتے ہو ایڈم کیا ہوا؟ اس نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ صرف ایڈم کو دیکھا۔ ہر چیز خالی ہو گئی، مستقبل کے خواب، ماضی کے غم اور حال کی جد و جہد، کچھ بھی نہ رہا۔ تالیہ مراد کے پاس فکر کرنے کو کچھ بھی نہ رہا، اور اسی لیے میں نے کسی اور کا مستقبل دیکھا۔ مجھے میری کھوئی ہوئی صلاحیت واپس ملی تو مجھے یاد آیا کہ میں کیا تھی۔ حالم، آپ حالم تھیں،
ایڈم دھیرے سے بولا تو سفید ہیئر بینڈ والی لڑکی مسکرائی۔ ہاں، میں حالم ہوں، کیل کی ایک ماہر اسکام انویسٹیگیٹر۔ جب کسی کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتا ہے، مگر میں صرف ان لوگوں کے مسئلے حل کرتی تھی جن کے مسئلے میں نے خود پیدا کیے ہوتے تھے۔ اور اب آپ لوگوں کے اصل مسئلے حل کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں، جانتے ہو، میں نے حالم والا فون چیک کیا تو 2-3 ماہ کی ان گنت مسئلے اور کیسز نظر آئے، اور مجھے اپنی زندگی کا مقصد مل گیا ہے۔ آج سے مجھے اپنے پہلے کیس پہ کام کرنا ہے۔ پھر وہ خاموش ہو کے دلیا کھانے لگی تو داتی نے بوئیں بھینچ کے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وان فاتح سے الگ ہونے کی تلخی اور فاتح پہ مجھے بہت غصہ ہے، انہوں نے مجھے دکھ دیا ہے، میرے آئیڈیالزم اور فینڈم کے بلبلے کو توڑا ہے، مگر داتن، وہ مسکرا کے داتن کی طرف چہرہ موڑ کے بولی، میں نے پچھلا 1.5 ماہ اس دنیا میں اور 4 ماہ ملاقہ میں ان کے ساتھ گزارے ہیں، اور جانتی انہوں نے مجھے کیا سکھایا ہے؟ کسی ایک برے تجربے کو لے کر مایوس نہ ہو جانا اور گرنے کے بعد ہنس کے دوبارہ اٹھ کھڑے ہونا، ایڈم نے جواب دیا تھا۔ ان سے میری ساری شکایتیں، سارے گلے ایک طرف، لیکن ان سے الگ ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تالیہ سر منہ لپیٹ کے بیٹھ جائے گی، ہرگز نہیں۔ تالیہ اپنا کام کرتی رہے گی، یہ انہوں نے ہی مجھے سکھایا ہے، اور اداس مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا کے دلیا کھانے لگی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ چیتالیہ، وہ دکھ سے اسے دیکھ کے بولا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ہر غم سے آپ کو نکالنے کے لیے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور آنکھیں اٹھائی، کوئی کسی کو کسی غم سے نہیں نکال سکتا ایڈم، انسان کو ہر چیز سے خود ہی نکلنا ہوتا ہے۔ ناشتے کی میز پہ خاموشی چھا گئی، وہ چپ چاپ دلیا کھاتی رہی اور وہ دونوں اسے دیکھتے رہے۔ پھر داتن کھنکھاری، تو پہلا کلائنٹ کون ہے؟ حالم کا۔ تالیہ نے نیپکن سے لب تھپ تھپایا اور ہاتھ پونچھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پہلا کلائنٹ ایڈم بن محمد ہے، جس کو سائمن فوسٹر نامی صحافی نے دھوکہ دیا ہے۔ میں نے سائمن فوسٹر سے اپوائنٹمنٹ لی ہے اور آج شام ہم اس کے پاس جا رہے ہیں۔ تم گھر جا کے اپنے کام کرو، شام کو میں تمہیں اس کی آفس بلڈنگ میں ملوں گی۔ ایڈم کا منہ بے یقینی سے کھل گیا تھا۔ سبز برساتی والی لڑکی اب اپنے موبائل پہ کچھ دیکھتی دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کو بینک جانا تھا، کچھ بلز ادا کرنے تھے، کچھ خریداری کرنی تھی، غرض وہ اپنی زندگی میں واپس آ چکی تھی، وان فاتح کے بغیر والی زندگی میں۔ فاتح کو مس کرنے کا وقت آج سے شروع ہونا تھا۔ اسے لوگوں کو مس کرنے کی عادت نہیں تھی، مگر اسے مس کرنے کا فن آتا تھا، اور جو اسے کرنا آتا تھا وہ اس کی جان بچائے رکھ سکتا تھا، البتہ دل کی کوئی گارنٹی نہ تھی۔ بی این چیئرمین کے آفس میں اس وقت کافی لوگ موجود تھے۔ کیمرہ مین اپنے کیمرے ایڈجسٹ کر رہے تھے، دیگر عملہ لائٹنگ سیٹ کر رہا تھا، اور اینکر موہت اپنے نوٹس پڑھ رہا تھا۔ میز کے اس پار بیٹھا فاتح اینک لگائے، چہرہ جھکائے اپنے فون پہ مصروف تھا۔ دفتن ڈائریکٹر نے بریک کے بعد واپس آنے کا اعلان کیا تو فاتح نے اینک اتار کے میز پہ رکھ دی اور چہرے پہ مسکراہٹ واپس لے آیا۔ موہت نے بھی ٹائی درست کی اور انٹرویو کا دوسرا حصہ شروع کیا۔ فاتح صاحب، ابھی تک ہم آپ سے چیئرمین بننے کے بعد درپیش چیلنجز کی بات کر رہے تھے۔ اب ہم اس ایک سوال کی طرف آتے ہیں جو آپ کے سپورٹرز اور ناقدین کے ذہن میں ہے۔ موہت پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان فاتح کی آفس ٹیبل حائل تھی۔ آپ نے ببانگ دہل کہا تھا کہ آپ کسی معروفاً کرپٹ آدمی کو پارٹی میں نہیں لیں گے، لیکن چیئرمین بنتے ہی آپ نے حشام برجیس جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اپنی اونچی کرسی پہ بیٹھے فاتح نے مسکرا کے سر جھٹکا۔ سرمئی سوٹ میں ملبوس، بال دائیں جانب جمائے، صاف رنگت اور وجیح شخصیت والا چیئرمین مطمئن نظر آ رہا تھا۔ موہت، جب میں چھوٹا تھا تو مجھے اپنے والد کی کچھ باتیں بہت بری لگتی تھیں اور میں کہتا تھا کہ میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا، لیکن جب میں خود باپ بنا تو میں نے اپنے آپ کو وہی کرتے پایا جو میرے والد کیا کرتے تھے، اور میں نے تب جانا کہ انسان بہت سی باتیں نا تجربہ کاری کے باعث کہتا ہے جو بعد میں غلط ثابت ہو جاتی ہیں۔ اب اس صورتحال کو ڈیل کرنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو میں اپنی بات سے مکر جاؤں کہ میرا وہ مطلب نہیں تھا، یا پھر اس نے گہری سانس لی، کیمرہ مین اس کے چہرے کی قریب سے عکس بندی کر رہا تھا، یا پھر آپ صاف گوئی سے اس بات کو تسلیم کریں کہ آپ نے جذبات میں ایک ایسی بات کہہ دی جس کی حقیقت اس وقت آپ نہیں جانتے تھے۔ انسان ہر پل گرو کرتا ہے، کچھ سیکھتا ہے۔ میں جب چیئرمین بنا تو میں نے جانا کہ چیئرمین اپنی پارٹی کا باپ ہوتا ہے، اور باپ کو بعض فیصلے مجبوری میں کرنے پڑتے ہیں جن کی مصلحت اولاد کو برسوں بعد سمجھ آتی ہے۔ باپ اپنی انا کو مقدم نہیں رکھتا کہ اگر میں اپنی بات سے پھرا تو میری ناک کٹ جائے گی۔
باپ اپنی اولاد کی بہتری کو اپنی انا پہ ترجیح دیتا ہے، بھلے اس کی ناک کٹ جائے، بھلے لوگ تنقید کریں، مگر اسے اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے بہتر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ موہت کے چہرے سے لگتا تھا وہ کسی متنازع جواب کی توقع کر رہا تھا، مگر فاتح رامزر بڑے سادہ انداز میں کہہ رہا تھا، جب میں نے صوفیہ رحمان کے ساتھ ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا تھا کہ میں کسی کرپٹ آدمی کو اپنے ساتھ شامل نہیں کروں گا، تو میں وان فاتح بن کے کہہ رہا تھا۔ سیاست میں ہم ایسے بیان دے دیا کرتے ہیں، لیکن چیئرمین بننے کے بعد میرے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہو گئی۔ میں اب صرف وان فاتح نہیں ہوں، میں اپنی پارٹی کی اگلے الیکشن میں جیت یا ہار کا ذمہ دار ہوں۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ وہ تجربہ کاری میں دیا گیا ایک سیاسی بیان تھا اور وہ معروفاً کرپٹ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا آپ کی سیاسی مجبوری ہے، کیونکہ یہ بات درست ہے کہ سبھا میں برجیس صاحب کو ساتھ ملائے بغیر کوئی الیکشن نہیں جیت سکتا۔ وہ جتنے بھی کرپٹ ہو جائیں، سبھا کے لوگ ہمیشہ انہی کو ووٹ دیتے ہیں۔ وہاں سے آپ کو کم از کم بھی 20 سیٹیں مل جائیں گی اور یہ 20 سیٹیں آپ کو وزیر اعظم بنوا سکتی ہیں۔ لیکن موہت کا اور دوبارہ سے کھنکھارا، لیکن فاتح صاحب، کیا آپ برجیس جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے آپ معاشرے میں وہ بہتری لا سکیں گے جس کے آپ نے عوام سے وعدے کیے تھے؟ کیا یہ لوگ آپ کو یہ سب کرنے دیں گے؟ کیونکہ اگر انصاف آ گیا تو یہ خود جیل جائیں گے۔ دیکھو، پہلی بات، موہت، برجیس پہ کوئی بھی کرپشن کیس ثابت نہیں ہوا۔ اس بات پہ موہت نے برا سا منہ بنایا، مگر اس نے بات جاری رکھی، اور یہ میری نہیں، صوفیہ رحمان کی حکومت ہے۔ اگر برجیس کرپٹ ہے تو اسے گرفتار کریں اور اس پہ مقدمہ چلائیں۔ صوفیہ صاحبہ آئے روز کہہ رہی ہیں کہ فاتح نے کرپٹ لوگوں کو شامل کر لیا، تو وزیر اعظم صاحبہ اس کو جیل میں کیوں نہیں ڈالتی؟ برجیس کو لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ہر ایک کو پارٹی میں لے لوں گا۔ میں صوفیہ رحمان جیسے لوگوں کو نہیں لے سکتا جو اتنے کرپٹ ہوں کہ ان کا نام ہانگ کانگ پیپرز میں ہو۔ سر، ہانگ کانگ پیپرز تو ایک روز اخبار کی زینت بنے اور اگلے روز غائب ہو گئے، کسی کو یاد بھی نہیں۔ سائمن فوسٹر کے نام کی وجہ سے پہلے روز اخبار بکا اور پھر دوسرے خبروں نے اس خبر کو دبا دیا۔ اب تو کوئی صوفیہ رحمان صاحبہ سے ان کی آف شور کمپنی کے بارے میں سوال بھی نہیں پوچھتا، اس لیے ہانگ کانگ پیپرز کو تو آپ رہنے دیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ چلیں، برجیس کی آپ برائی نہیں کریں گے کیونکہ اب وہ آپ کی ٹیم کا حصہ ہے، لیکن فاتح صاحب، اس طرح کے گرے سیاستدانوں کو لے کر کے آپ معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں؟ موہت، یہاں ہر شخص گرے ہے۔ یقین کرو، مجھے آج تک وہ سنو وائٹ سیاستدان نہیں ملا جس کی میڈیا کو تلاش رہتی ہے۔ میں ایسے سیاستدان کہاں سے لاؤں؟ شریف لوگ سیاست میں آتے نہیں ہیں، اور جو آتے ہیں مخالف ان پہ کیچڑ اچھال اچھال کے ان کو داغدار کر دیتے ہیں۔ جو سیاستدان اس ملک میں بچے ہیں، مجھے انہی کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ اب تم مجھے ایک بات بتاؤ، ایک سیاستدان کا کام کیا ہوتا ہے؟ سوری سر، موہت کو سمجھ نہ آیا۔ میری پارٹی کے ممبر جب الیکشن جیت کے پارلیمنٹ میں جائیں گے تو ان کا کام کیا ہوگا؟ سڑکیں بنانا، اپنے حلقے میں اسکول کھولنا، ہسپتال بنانا، لوگوں کی غربت دور کرنا، یہ سب؟ اس نے خود ہی نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، ممبر پارلیمنٹ کا کام گھر گھر جا کے مسئلے حل کرنا یا سڑکوں کی مرمت کرنا یا نوکریاں دینا نہیں ہوتا۔ میری بات غور سے سنو، یہ اداروں کا کام ہوتا ہے۔ ممبر پارلیمنٹ کا کام صرف ایک ہوتا ہے، لیجسلیشن کرنا، قانون بنانا، پالیسی بنانا۔ ہم نے الیکشن جیت کے ہر حلقے میں اسکول نہیں کھولنے، ہم نے تعلیم کے لیے ایسے نئے قوانین بنانے ہیں جن کی وجہ سے ایجوکیشن کا ادارہ خود پرانے اسکولوں کو بہتر کرے اور خود نئے اسکول کھولے۔ ممبر پارلیمنٹ نے ایک ایک ہسپتال جا کے عملے پہ چھاپے نہیں مارنے ہوتے، اس کا کام صحت کے ایسے قوانین بنانا ہے جو محکمہ صحت خود آگے ہر ہسپتال میں نافذ کرے۔ مجھے پارلیمنٹ میں کوئی بھی نیا قانون پاس کروانے کے لیے 2/3 لوگوں کی حمایت چاہیے۔ اگر میرے پاس کثیر تعداد میں پارلیمانی ممبران نہیں ہوں گے تو میں نئے قوانین کیسے پاس کرواؤں گا؟ اب مجھے بتاؤ موہت، پاور پالیٹکس میں یہ جوڑ توڑ کیے بغیر میں ملک میں بہتری کیسے لا سکتا ہوں؟ اوکے سر، مگر میرا سوال اب بھی وہی ہے کہ کیا برجیس جیسے لوگ آپ کو کرپشن کے خلاف قوانین بنانے دیں گے؟ کیونکہ ایسی صورت میں وہ خود کل پکڑے جائیں گے۔ مجھے یہ رسک لینا پڑے گا کیونکہ دوسرا آپشن میرے پاس یہ ہے کہ میں صرف پارسا لوگوں کو ساتھ رکھوں اور اگلے 50 سال تک بس الیکشن ہی لڑتا رہوں۔ نہ میں پاور میں آؤں گا، نہ میں کوئی بہتری لا سکوں گا۔ بس صوفیہ رحمان جیسے لوگ پاور میں رہیں گے اور کوئی اچھے قوانین نہیں بنائیں گے۔ اب آپ بتائیں، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کس آپشن کو بہتر سمجھے گا؟ وہ انٹرویو اس وقت لابی میں نصب ٹی وی اسکرین پہ دکھایا جا رہا تھا۔ سامنے ریسپشن بنا تھا اور لوگ آ جا رہے تھے۔ ایک جانب صوفے پہ بیٹھے تالے اور ایڈم گردنیں اٹھائے اسکرین کو دیکھ رہے تھے۔ ایڈم چیک والی شرٹ میں ملبوس، کلائی کے کف بند کیے آگے ہو کے بیٹھا، بار بار تالے کا چہرہ دیکھتا تھا۔ وہ بنا تاثر تھا۔
وان فاتح غلط نہیں کہہ رہے، دفتن وہ کھنکھارا۔ انہوں نے اپنے خواب کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا، خواب کے لیے سمجھوتا کیا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ کبھی پاور میں نہیں آ سکتے۔ تالیہ نے گردن موڑ کے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ایڈم، میں نے جب ان کو کھری کھری سنائی تھی تو اس لیے نہیں کہ میں بہت سیلف رائٹیس ہوں، میں خود کیا تھی، مجھے فاتح کو الیکشن جتوانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑا، اشر سے پیسے لینے پڑے، کتنے سٹنٹ کرنے پڑے، تم وہ سب جانتے ہو، لیکن اگر میں یہ سب کروں تو بنتا ہے، فاتح یہ کرے تو نہیں بنتا۔ مجھے بھی معلوم ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ وقت کی ضرورت تھا، اور میں بھی ان کو یہی مشورہ دیتی اگر انہوں نے اتنے بڑے بول نہ بولے ہوتے۔ انہوں نے برجیت سے ہاتھ ملایا، یہ غلط نہیں ہے، انہوں نے قدیم ملاقہ میں مجھے بھی دوسرا اور تیسرا موقع دیا تھا۔ وہ چوروں کو سدھرنے کا موقع دینے پہ یقین رکھتے ہیں۔ بات یہ کہ انہوں نے اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی۔ انسان کا قول اس کا بانڈ ہوتا ہے۔ وہ لیڈر ہیں، ان سے توقعات زیادہ ہیں۔ اپنے قول سے پھر کے انہوں نے خود کو ایک انسان ثابت کیا ہے اور بس۔ ایڈم نے مسکرا کے کہا تو وہ جو لفظ ڈھونڈ رہی تھی چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکی۔ چیتالیہ، وہ انسان ہیں اور وہ پوری قوم کے سامنے تسلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے سیاسی شعلہ بیانی میں ایک ناممکن وعدہ کر لیا تھا۔ برجیس کو لینا اخلاقی طور پہ غلط تھا، سیاسی طور پہ نہیں۔ غلط ان کا ناممکن وعدہ کرنا تھا۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا۔ اس سے زیادہ آپ ایک سیاست دان سے کس چیز کی توقع کرتی ہیں؟ تالیہ نے تندی سے اسے گھورا۔ میں ان کو پرفیکٹ سمجھتی تھی ایڈم، میں نے ان کے لیے اتنا کام کیا، خود کو لائم لائٹ میں لے بھی آئی، اب اس اخبار کے دفتر میں چلتے پھرتے سب لوگ مجھے پہچانتے ہیں، اور میں سوچ رہی ہوں کہ کیا یہ سب اتنا معنی رکھتا تھا کہ میں اتنی کوششیں کرتی؟ ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ اسکرین پہ نظر آتے موہت نے اگلا سوال جاڑا۔ سنا ہے آپ کی کمپین مینیجر تالیہ مراد نے برجیت صاحب کی شمولیت پہ احتجاجاً استعفیٰ دے دیا ہے، کیا یہ بات درست ہے کہ اس فیصلے سے پارٹی والے بھی ناراض ہیں؟ تالیہ کا سانس تھم گیا، وہ دم سادے اسکرین کو دیکھنے لگی۔ کیمرے نے فاتح کا چہرہ دکھایا۔ تالیہ مراد؟ اس نے دھیرے سے ہنس کے سر جھٹکا۔ تالیہ میری کمپین مینیجر تھی، اس کا کانٹریکٹ الیکشن تک تھا اور ہم سب کی خواہش تھی کہ وہ اس کے بعد بھی کام کرتی، لیکن کمپین نے اسے بہت تھکا دیا تھا، برن آؤٹ سنڈروم، اس لیے وہ فی الحال چھٹی پہ چلی گئی ہے، اور جیسے ہی وہ واپس آئے گی آپ اس کو ہمارے ساتھ ہی پائیں گے۔ اس میں ایسا کچھ غیر معمولی نہیں ہے۔ ذرا سے شانے بھی اچکائے۔ تالیہ پلک جھپکے بنا اسکرین کو دیکھ رہی تھی، وہ کور کر رہا تھا یا اسے واپس بلا رہا تھا۔ ایک اور سوال۔ موہت کے اوپر کیمرہ آیا تو وہ مسکرا کے پوچھنے لگا، اچھا اینکر، ایک آخری سوال اپنی پٹاری میں ایسا رکھتا ہے جس کے بارے میں سامنے بیٹھے مہمان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس سوال کا مقصد مہمان کو حیران کرنا یا غصہ دلانا ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں مہمان اپنی مصنوعی مسکراہٹ والے خول کو چٹخ دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور اس کا جو نیچرل رد عمل سامنے آتا ہے وہ بعد ازاں مشہور ہو جاتا ہے۔ یوٹیوب پہ اس کے کلپس چلتے ہیں اور پروگرام کی ریٹنگ بڑھتی ہے۔ فاتح صاحب، مصدقہ ذرائع سے خبر ملی ہے کہ آپ کی سابقہ کمپین مینیجر تالیہ مراد کے خلاف پروزیکیوشن ڈپارٹمنٹ تفتیش کر رہا ہے، غالباً کسی فراڈ وغیرہ کے سلسلے میں۔ آپ اس پہ کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ چیئرمین کی کرسی پہ بیٹھا وجیح صورت مت لمحے بھر کو چپ رہ گیا۔ وہ حیران ہوا تھا، سوال غیر متوقع تھا، البتہ اس نے صرف ابرو اکھٹے کیے اور اچنبھے سے موہت کو دیکھا۔ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، مگر لوگ پر کا پرندہ بنا دیا کرتے ہیں۔ آئی ایم شیور یہ کوئی غلط فہمی ہوگی، کیونکہ تالیہ مراد ایک بہت قابل بھروسہ، کریڈیبل اور معزز خاتون ہیں، اور عموماً ایسی خواتین جب سیاست میں آتی ہیں تو ان کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اگر تالیہ کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو یقیناً حکومتی پارٹی ان کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ اعتماد سے جواب آیا، سوائے حیرانی کے اس کے چہرے پہ ایسا کوئی تاثر نہ تھا، نہ بد اعتمادی نہ پریشانی۔ وہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ تو فاتح کے ساتھ کام نے مجھے دوری نگارہ ملائیشیا کا قومی کانٹا بنا دیا ہے، وہ کرب سے بولی تھی۔ میں تو بنکارا ملایو تھی ایڈم، یہ لوگ اب مجھ پہ ایسی کیچڑ اچھالیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا چیتالیہ اور سائمن، اس نے ایک دم کھنکار کے توجہ راہداری کی طرف مبذول کروائی تو وہ چونکی۔ گردن موڑ کے دیکھا تو سامنے طویل راہداری میں سائمن فوسٹر 2 افراد کے ہمراہ کھڑا کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا۔ تالیہ نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا اور اٹھی۔ ایڈم بھی ساتھ ہی اٹھا۔ اب ہم کیا کہیں گے سائمن کو؟ وہ تو مجھے کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، اپنی سٹوری کا کریڈٹ مجھے کیسے دے گا؟ ایڈم کو یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تالیہ اسے کیسے دھمکائے گی یا بلیک میل کرے گی کہ وہ عوام کے سامنے اپنی چوری کا اعتراف کرنے پہ مجبور ہو جائے اور ایڈم سے معافی مانگے۔
بہت آسان، وہ ہوٹ کو سر کے اوپر کرتے ہوئے حتمی لہجے میں بولی۔ ہم سائمن فوسٹر کو اس کی اوقات یاد دلا دیں گے، میرے ساتھ آؤ۔ اس کے جارحانہ انداز نے ایڈم کے اندر نئی روح پھونک دی۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ سائمن کے قریب جاتے ہوئے ڈیروں اشتعال اندر ابلنے لگا تھا۔ وہ دونوں اس کے قریب آئے تو سائمن نے ساتھ موجود افراد کو جانے کا کہہ دیا اور سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ اوہ ایڈم، کیسے ہو تم؟ پھر اسے نظر انداز کر کے تالیہ کو دیکھا۔ تالیہ، آپ کیسی ہیں؟ بہت اچھی کمپین چلائی آپ نے فاتح رامزل کی۔ وہ خوش دلی سے انگریزی میں گویا ہوا۔ ایڈم نے بٹھیاں بھینچ لی اور کچھ سخت کہنے ہی لگا کہ اوہ سائمن، میں تو خود آپ کی بہت بڑی فین ہوں۔ آپ کی سٹوریز نے ہم جیسے لوگوں کو سچ کا ساتھ دینے کی ہمت دیتی ہے، اور وہ ہانگ کانگ پیپرز والی سٹوری تو بہت زبردست تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ باہم ملائے کسی فین گرل کی طرح مرعوب ہو کے کہہ رہی تھی۔ ایڈم کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، منہ کھل گیا، بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں چیتالیہ، سائمن تفاخر سے مسکرایا۔ اور آپ کو پتہ ہے، ایڈم میرا دوست ہے اور میں سب سے زیادہ آپ کی شکر گزار اس لیے ہوں کہ آپ نے اپنے سورس کو مخفی رکھا۔ رازدارانہ انداز میں ایڈم کی طرف اشارہ کیا اور آواز دھیمی کی۔ پلیز آپ اس کا نام راز میں رکھیے گا، ورنہ ہر کوئی آپ کی طرح نڈر نہیں ہوتا کہ بارسوخ افراد سے لڑائی مول لے۔ ایڈم تو ویسے ہی بہت ڈرپوک ہے، اب بھی ڈر رہا تھا کہ کہیں سائمن صاحب میرا نام نہ بتا دیں کسی کو۔ میں نے سوچا اس کو ساتھ دے آؤں اور تسلی کروا دوں کہ آپ اس کا نام نہیں لیں گے۔ وہ تینوں راہداری میں آمنے سامنے کھڑے تھے اور ایڈم اب بس تالیہ کو گھورے جا رہا تھا۔ اوہو، فکر کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ ایڈم نے جس طرح رازداری سے مواد میرے حوالے کیا تھا، میں اس کا اعتماد توڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایڈم تم فکر نہ کرو۔ سائمن نے بڑے بھائیوں والے انداز میں ایڈم کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور سارے جھگڑے اس نام کے ہی تو تھے۔ وہ اتنا ششدر تھا کہ کچھ کہہ ہی نہ سکا، بس سر ہلا دیا۔ اچھا سائمن، ایک اور بات، وہ ذرا تشویش سے بولی، آپ نے جو 10 نام لیک کیے وہ اب اپنی اہمیت کھو رہے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ تقریباً 1.5 لاکھ ای میل جو ایڈم کے پاس ہیں، ہمیں ان سب سے مزید نام لے کر لیک کرنے چاہیے، بما ثبوت، تاکہ سٹوری زیادہ مشہور ہو۔ ہاں بالکل، میں بھی یہی چاہتا ہوں، اور میں ایڈم سے اسی سلسلے میں کانٹیکٹ کرنا چاہتا تھا، مگر مصروفیت کے باعث کر نہیں سکا۔ مصروفیت یا شرمندگی کے باعث؟ ایڈم تندی سے اسے دیکھ کے رہ گیا۔ مگر سائمن، اس دفعہ ہم انہیں صرف ایک نیوز سٹوری کے طور پہ نہیں چھاپیں گے، کیونکہ اب آپ دونوں کے پاس میری جیسی سیاسی اسٹریٹجسٹ موجود ہے۔ وہ مسکرا کے کہہ رہی تھی۔ ہم ان ناموں کو بھرپور منصوبہ بندی سے لانچ کریں گے، اور بے فکر رہیں، میں فیس نہیں لوں گی، مگر میری صرف ایک شرط ہے کہ میرے دوست کا نام راز رہے گا، میڈیا پہ ہر جگہ آپ کا ہی نام آنا چاہیے۔ آف کورس، بالکل فکر نہ کیجیے، وہ خوش دلی سے بولا۔ تو کیا اسٹریٹجی ہے آپ کے ذہن میں؟ ساتھ ہی اس نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی، وہ غالباً کہیں جانے کے لیے لیٹ ہو رہا تھا۔ آپ کے پاس وقت کم ہے، سو فی الحال ہم ایک ٹویٹر ہینڈل سے آغاز کرتے ہیں۔ تالیہ نے اس کے سیل فون کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے آپ کو ایک نئے ہینڈل کا لنک ڈی ایم کیا ہے، آپ اس کو اپنے ٹویٹر سے شیئر کر دیں تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ سائمن نے فون نکالا اور اسکرین روشن کی، پھر ابرو اٹھا کے اسے دیکھا۔ دی ہانگ کانگ پیپرز، واہ! وہ اب اسکرین کو اوپر کرتا اس نئے ہینڈل کو دیکھ رہا تھا۔ ہم اس ہینڈل کے ذریعے ایک ہائپ بنائیں گے، پھر ویب سائٹ لانچ کریں گے، مزید نام کمنگ سون ہیں کہ جیسی خبریں لگائیں گے۔ جب تک ہم لوگوں کی توجہ گھیرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ایڈم مزید نام نکال چکا ہوگا۔ ہم آہستہ آہستہ نام دیتے جائیں گے تاکہ یہ خبر مر نہ جائے، بلکہ لوگوں کو انتظار رہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ فرنٹ پہ آپ ہوں گے اور بیک پہ میں اور ایڈم۔ وہ متانت سے اسے سمجھا رہی تھی اور سائمن تائیدی انداز میں سر ہلا رہا تھا۔ اگر یہ خبر بین الاقوامی لیول پہ اٹھائی جائے تو سائمن، آپ کسی انٹرنیشنل ایوارڈ کے لیے نامزد ہو سکتے ہیں، لیکن یہ صرف تب ہوگا جب ہم اس کی پروموشن درست طریقے سے کریں۔ وہ مسکرا کے کہہ رہی تھی اور ایڈم خون کے گھونٹ پی رہا تھا۔ ایک دفعہ منگارہ ملایو کا آخری باب لکھنا نصیب ہو مجھے، ویسے شاندار طریقے سے شہزادی تاشا کا انجام لکھوں گا کہ یاد کریں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ سائمن کی بھی فین ہیں، باہر کار کی طرف جاتے ہوئے خفگی سے بولا۔ تمہیں لگا تھا میں اس کو ڈراؤں دھمکاؤں گی یا بلیک میل کروں گی؟ وہ سنجیدہ شکل بنائے چلتی جا رہی تھی۔ سائمن سے ملاقات ختم ہوئی تو فاتح کے انٹرویو کے بعد والے تاثرات چہرے پہ چھا گئے تھے۔ تو ہم اور کس لیے گئے تھے وہاں؟ ایڈم بن محمد اس کی طرف گھومی اور آنکھوں کی پتیاں سکوڑ کے غور سے اسے دیکھا۔ میں لوگوں کو بلیک میل نہیں کرتی، نہ ان کو ڈراتی دھمکاتی ہوں۔ کیا تم ابھی تک تالیہ کو نہیں جانتے؟ میں لوگوں کو صرف لالچ دیتی ہوں، سنہرے مستقبل کا لالچ۔
ایک کون آرٹسٹ لوگوں سے کانفیڈنس گیم کھیلتا ہے؟ وہ جس چیز پہ سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں وہ اسی کو استعمال کرتا ہے۔ جانتے ہیں انسان کو سب سے زیادہ اعتماد کس چیز پہ ہوتا ہے؟ کس پہ؟ اپنے خوابوں کے پورا ہونے پہ۔ ہم سب کو لگتا ہے کہ ایک دن ہم بہت امیر ہو جائیں گے، یا بہت خوبصورت ہو جائیں گے، یا گناہ معاف کروا کے جنت میں چلے جائیں گے، یا جو کریئر چاہتے ہیں وہ بنا لیں گے، خوابوں کے لیے کوئی محنت کرے یا نہ کرے۔ یہ امید اکثر انسانوں کو ہوتی ہے کہ ایک دن وہ سب کچھ پا لیں گے۔ کون آرٹسٹ صرف ٹارگٹ کے خوابوں کو پورا کرنے کی صورت نکال کے دیتا ہے؟ اور سائمن کا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ آپ کو پتا ہوگا، آپ اس کی فین ہیں۔ وہ ہنوز ناراض تھا، وہیں جو تمہارا اور ہر صحافی کا خواب ہوتا ہے کہ ایک دن اس کی کوئی سٹوری اتنی مشہور ہو کہ وہ اسے بین الاقوامی ایوارڈز جتوائے۔ خواب انسان کا بلائنڈ سپاٹ ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے ہر خطرہ مول لے لیتا ہے۔ سائمن بھی لے گا۔ تو ہم سائمن کو کون کر رہے ہیں؟ وہ اچنبھے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں پارکنگ ایریا میں کھڑے تھے، آسمان بادلوں سے ڈھکا تھا اور وہاں چھایا سی تھی۔ جو ہمیں کرنا آتا ہے وہی ہماری جان بچائے رکھتا ہے ایڈم، اور تالیوں کو صرف لوگوں کو کون کرنا آتا ہے۔ ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح۔ کندھے اچکا کے وہ کار کی طرف بڑھ گئی۔ ایڈم کو ڈراپ کرنے تک وہ اس کو اپنے پلان سے آگاہ کرتی آئی تھی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ میں آپ سے ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، وہ موضوع سے ہٹ کے کہنے لگا۔ پروزیکیوشن ڈپارٹمنٹ اور حکومتی پارٹی نے آپ کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا ہے۔ وہ آپ کو دوری نگارہ ملایا کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ ملایا کا قومی کانٹا، ساری قوم کا کانٹا، مگر نہیں چیتالیہ۔ وہ مسکرا کے اسے دیکھ کے بولا، آپ بنگارایا ملایو تھیں، ملایا کا پھول، اور وہیں رہیں گی۔ ملایا کا کانٹا صوفیہ رحمان جیسے لوگ ہیں، اور ہمیں اپنے ملک کو ان سے آزاد کرنا ہے۔ مسکرا کے کہتے ہوئے وہ رکا اور کار کا دروازہ کھولنے لگا۔ اس کا گھر آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے برآمدے کے سٹیپ پہ تنہا بیٹھا تھا۔ باغیچے پہ بادلوں کی چھایا تھی، کیونکہ آج سورج نے سارے شہر سے پردہ کر رکھا تھا۔ مرغی اور اس کے چوزے جانے کہاں گم تھے؟ ماں نے بتایا تھا کہ رات کو بلی ایک چوزا اٹھا لے گئی تھی، اس لیے آج مرغی اپنے چوزوں کے ساتھ کہیں چھپی بیٹھی تھی۔ ایڈم نے ایک نظر اپنے اطراف میں پھیلے خوبصورت منظر کو دیکھا اور پھر گھٹنوں پہ رکھے کاغذوں کو۔ پھر اس نے قلم کھولا اور پہلے صفحے پہ جلی حروف میں لکھنے لگا، دوری نگارہ ملایو از ایڈم بن محمد۔ ایک کتاب اس نے قدیم ملاقہ میں لکھی تھی، ایک کتاب وہ اب لکھنے جا رہا تھا۔ پہلی کا نام اس نے ایک مورخ کے بستے میں رکھے کاغذات سے چرایا تھا، دوسری کا نام اس نے چیتالیہ کی گفتگو سے چرایا تھا، کیونکہ رائٹرز بہترین چور ہوتے ہیں۔ جی تو کہانی کو لسنرز، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔